अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मैं इस यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 2 दिन के बाद लौट रहा हूँ। इन 2 दिनों में पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। वो जो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि द चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं इस वक्त खालिस्तान पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस हूँ। पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, आप में से अक्सर उनसे वाकिफ हैं। फॉर इंस्टेंस ये कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 48 घंटे में एक तगोदो एक कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मैं समझता हूँ उसमें लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आती है, और पाकिस्तान की दो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं और ज़राए इब्लाग के बहुत से लोग हैं। वहां से कोशिश की गई कि फरवरी 2024 के इलेक्शन को पीटीआई के ऊपर मलबा डाल के, यानी उसको मुलतवी भी कर दिया जाए और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पार्टी के ऊपर उसका मलबा जो है वो फेंक दिया जाए। और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई है। वो इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट की क्यों हुई है? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक स्केड्यूल जो है वो इशू कर दिया है, और अब उसके हवाले से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन से दौड़ना चाहती थी। इसकी क्या अहमियत है, मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो रिसर्च है। दूसरी वो डेवलपमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ 5 दिन के दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल 4 दिन उनके हो चुके हैं, एक दिन उनका रह गया है। और उन्होंने यहाँ उनकी मिलिट्री लीडरशिप के साथ, यानी सेक्रेटरी डिफेंस और एनएसए और डेप्यूटी एनएसए से उनकी मीटिंग हुई है। डिफेंस की जाहिर है सेंटकॉम पेंटाकॉम की मीटिंग्स उनकी होनी ही थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा एक तीर ये मारा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के वजीर खारजा जो हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ भी उनकी आर्मी चीफ की एक मीटिंग हो गई है। उस मीटिंग के अंदर जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान के डीजीआई जो हैं जनरल नदीम अंजुम साहब भी उसके अंदर आपको नजर आते हैं। वो सिविल ड्रेस में हैं और आर्मी चीफ जो है वो यूनिफॉर्म के अंदर है। बहरहाल इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? फिर आप ये भी देखते हैं कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ एम्बेसी के अंदर एक मुलाकात करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया गया था, बड़े कम लोग वहां पे आए। बाहर एक मुजाहिरा वगैरह भी हुआ। इस मुजाहिरे को रोकने में कि तहरीक इंसाफ के अंदर से मेरी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस ये है कि एक साजिश की गई, और इमरान खान के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है इस्लामाबाद में इशू की गई कि इमरान खान साहब ने कहा है कि यहाँ पे कोई मुजाहरा नहीं होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अब ये देखते हैं कि कैसे इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की अपनी जो हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने 24-36 घंटे पहले बाकायदा इस चीज़ का ऐलान किया कि इमरान खान की ज़िंदगी को एक कैपिटल पनिशमेंट यानी इसका खतरा नजर आ रहा है। और एतजाज़ एहसन से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी ये प्रेस टॉक की जेल के बाहर ही खड़े होकर, जहां उन्होंने कहा कि इमरान खान को हम फांसी नहीं देने देंगे, कैपिटल पनिशमेंट नहीं। क्लियरली अब द कैट इज आउट ऑफ द बैग कि इमरान खान को साइफर के केस के अंदर सजाए मौत जो है वो सुनाई जाएगी और शाह महमूद कुरैशी को उम्र कैद दी जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि कैसे वो यूके के अंदर इमरान खान के बेटे केसेस करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, अमेरिका में डोनाल्ड लू के हवाले से केस लेकर आ रहे हैं सामने। इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ेगा? ये बहरहाल इन तमाम चीज़ों की मैं अहमियत आपके सामने रख सकता हूँ। मुझे अगर वक्त मिला तो मैं जोक ऑफ द डे भी आपसे शेयर करूंगा, नाम मिला तो नहीं भी करूंगा। लेकिन मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश ये है कि एक बिगर पिक्चर मैं आपके सामने रख सकूं, एक ऐसी बिगर पिक्चर जिसमें आप पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग के वो हिस्से, वो रिपोर्टर्स, वो जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग, पाकिस्तान के सियासतदान और दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी और खास पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो उसमें अपने लिए एक रोल ढूंढ सकें। और इसका ताल्लुक ऑफ कोर्स इमरान खान के साथ है, लेकिन इसका ताल्लुक इमरान खान से कहीं ज्यादा बढ़ के पाकिस्तान के साथ है, आप सबके साथ है, मेरे साथ है, हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, हमारे मुस्तकबिल और हमारी आने वाली मुस्तकबिल की जनरेशन के साथ जो है वो इसका ताल्लुक है। और ये चीजें बड़ी क्लियर होती चली जा रही हैं। इस स्टेज पे ये बहुत जरूरी है कि इनको स्टेट किया जाए, बिकॉज जब तक इसको स्टेट नहीं किया जाएगा आप फिर उसका तनकीदी जायजा भी नहीं ले सकेंगे। तो एक एक करके मैं इन स्टेटमेंट्स की तरफ आता हूँ। पहले फैक्ट्स को देख लें। इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाकर नजफी, उमैर नियाजी की पिटिशन और उस पर जस्टिस बाकर नजफी का रेफर कर देना जो चीफ जस्टिस के इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाया जाए। उमैर नियाजी की जो पिटिशन है वो तो बड़ी लॉजिकल, रैशनल, जस्टिफाइड पिटिशन है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना स्केड्यूल दिया है, अपना जो उस वक्त नोटिफिकेशन दिया है उसको सस्पेंड किया जाए, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, यानी डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, उन्हें डीआरओ, एडिशनल डीआरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर वाला इनको बनाया गया है। और पिटिशन की बुनियाद बिल्कुल खालिसन लॉजिकल और मंतकी थी कि ये लोग चूंकि एक सरकार के ढांचे का हिस्सा हैं, ये एक ऑर्डर हायरार्की, जिसमें ऊपर से जब एक ऑर्डर आता है तो उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि हमारा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एतराज है कि मिलिट्री कोर्ट के जो कर्नल साहिबान अदालत लगा के बैठते हैं वो आज़ाद नहीं होते, वो मिलिट्री के डिसिप्लिन, उसकी हायरार्की का हिस्सा हैं, उनकी नौकरी का सवाल होता है। जाहिर है अगर वो अपने
اپنے ڈھانچے اپنے انفراسٹرکچر جو ہے ان کا اس کی مرضی منشا کے خلاف فیصلے کرتے ہیں تو ان کی نوکری جو ہے اس کو خطرہ ہے, ان کے کیریئر کو خطرہ ہے. اور اب تک میرا خیال ہے کسی کو بھی, اور یہ میں صرف ملٹری کی بات نہیں کر رہا, اب تک 20 مہینے کی جو تلخ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں جن سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے, اور جو بچوں کی دنیا, تعلیم و تربیت, ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی اور پاکستان پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں سے اور پاکستان کے تمام پرائیویٹ ذرائع ابلاغ کی ڈسکشن سے جو پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے گزشتہ 50 برس میں, جس میں جی فلاں صاحب کی بڑی انٹیگریٹی ہے, فلاں بڑا آنےسٹ آدمی ہے, فلاں رات کو تہجد پڑھتا ہے, وہ تو شلوار اوپر رکھتا ہے, اس کی گاڑی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ سارے ڈرامے ڈھکوسلے ہیں. باٹم لائن کیا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں, ان کی اپنی کوئی ول نہیں ہوتی. جب ایک شخص جو ہے 24-25 برس کی عمر میں یا 23 برس کی عمر میں یہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایک سرکاری نوکری جوائن کروں گا اور 60 برس تک اس میں رہوں گا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پوزیشنز لیتا رہوں گا, 65 برس تک میں ایکسٹینشنز لوں گا, مختلف چیزیں کروں گا, تو بنیادی طور پر وہ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اور پھر جب اس میں وہ کنٹینیو بھی کرتا ہے, وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں, میں ایک سرکار کے بڑے ڈھانچے, ایک امبریلا کے اندر رہ کر ہی اپنی بیوی بچوں کی, اپنے خاندان کی کفالت کر سکتا ہوں, مجھے اس ڈھانچے اور امبریلا کی سہارے کی ضرورت ہے. یعنی یہ شخص بیسکلی طور پہ اپنا ایک زندگی کا نصب العین اور کانسٹیٹیوشن لکھتا ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں گا, دنیا مجھے طاقتور سمجھے گی, لیکن اس کو اندر سے ہی پتا ہوتا ہے ڈی سی کو, اسسٹنٹ کمشنر کو, ڈی پی او کو, آئی جی پی کو. پنجاب کے آئی جی پی کے حالات دیکھ لیں, اس سے زیادہ کمزور آدمی کون ہو سکتا ہے؟ مختلف جج صاحبان کے حالات دیکھ لیں, اس سے کمزور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کی محنت سے حق حلال کی کمائی کے درمیان میں جو سٹرگل ہے, جو مشکل سٹرگل ہے, جو ایک ڈاکٹر کرتا ہے, جو ایک انجینئر کرتا ہے, جو ایک وکیل کرتا ہے, جو ایک پروفیشنل آدمی کرتا ہے دنیا میں, خاص کر کے پاکستان سے باہر جہاں اپنا دماغ لڑاتے ہیں. آپ ابھی دیکھ لیں لوگ امریکہ میں کس طرح سے ویلتھ جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو شخص ہے سرکاری نوکری والا, یہ بیسکلی سرنڈر کر دیتا ہے ٹورڈز لائف. تو اب یہ آرمی آفیسرز کی بھی یہی صورتحال ہے اور سول آفیسرز کی بھی صورتحال ہے. پٹیشن کی بنیاد بالکل صحیح تھی کہ آپ جب ان لوگوں کو لگائیں گے, اور اس سے پچھلے جو 2 الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ نے جوڈیشل آفیسرز کو لگایا. اب ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشل آفیسر جو ہیں وہ بہت بڑے پردھان منتری ہوں گے اور بہت زیادہ آنےسٹ ہوں گے, لیکن چونکہ وہ اس طرح سے ایک سینٹرلائز بیوروکریسی کا پارٹ نہیں ہے, چونکہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف اور ایگزسٹنس کی پاسبلٹی ہے, وہ اگر سرکار کی نوکری چھوڑتے ہیں تو وکالت کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں, تو نسبتاً ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز اور سرکاری ملازمین کے مقابلے میں ان کی جو اٹانومی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ان کو کسی آرگنائز طریقے سے ایک سنگل آرڈر, سنگل امپلس اور سنگل سگنل کے ذریعے ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ اتنے بہتر طریقے سے ممکن نہیں ہے جتنا کہ آپ پنجاب کی اور یہ جو دوسرے صوبوں کی جو بیوروکریسی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. بیکاز یہ تو بیچارے بالکل ملازم ہیں, یہ تو نوکر ہیں, اور ان کے پاس کسی قسم کی شخصی آزادی جو ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ پھوپھاں وہ بہت زیادہ ہیں کہ پھوپھاں گاڑیاں ایس یو وی وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن بیہائنڈ دیٹ ایس یو وی, جب بھی آپ ایک ایس یو وی میں ایک سرکاری ملازم کو جاتے دیکھیں جس کے پاس 4-5-6 گارڈ ہوتے ہیں, تو یہ ہمیشہ اپنے آپ کو بتائیں کہ ہیئر گوز اے ویک مین, یہ کمزور آدمی ہے. اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے, اپنے انٹلیکٹ سے, اپنی انٹیلیجنس سے پیسہ کماتا ہے, محنت کرتا ہے اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, زندگی, وہ زیادہ دنیا میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ بیچارے کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بیسکلی اس پٹیشن کی بنیاد ہے کہ جو الیکشن یہ کروائیں گے, ظاہر ہے وہ الیکشن تھورولی ریگڈ ہوگا, اور انہوں نے نامینیشن پیپرز انوائٹ کرنے ہیں, اس کی اسکروٹنی کرنی ہے, اس کے بعد ریزلٹس کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. تو بالکل پٹیشن صحیح بنیادوں پہ تھی. اچھا, اب اس میں جو آگے جسٹس باقر نجفی, یہ مائنڈ میں رکھیے, مجھے نہیں پتا کہ جسٹس باقر نجفی کی کیا انٹینشن تھی, ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے, کہ انہوں نے کیوں کہا کہ اس پہ لارجر بینچ بنایا جائے بجائے اس کے اوپر وہیں پر اس کے اوپر آرڈر دیتے کہ یہ چیز غلط ہے, ایک آرڈر دے دیتے وہاں پہ. لیکن انہوں نے اس کو جب ریفر کیا اور اس پہ ایک تاریخ جب پڑی, میرا خیال ہے 18 دسمبر کی, تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو 54 دن کا اسکیڈول ہے وہ متاثر ہوتا, اور الیکشن کمیشن نے اس کو جو ایکسکیوز کو یوز کیا کہ انہوں نے وہ ٹریننگ جو تھی اپنے اسٹاف کی, ڈی آر اوز وغیرہ کی, وہ ٹریننگ انہوں نے روک دی. اب اس کو مختلف طریقے سے میں نے دیکھا ہے, مختلف ویلاگرز نے, مختلف لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے ڈسکس کیا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو ہم بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے دیکھیں. مجھے ایک ایسی سازش نظر آتی ہے جس کا ایک تانا بانا یا ڈانڈے جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیں, پیچھے اس کے ظاہر بڑی طاقتیں کھڑی ہیں, پاکستان کے اندر کی انٹرنل طاقتیں کھڑی ہیں, اور پھر الیکشن کمیشن جس نے انیشلی اس کو ویڈنسڈے کو مخلی ڈیسیجن آیا تھا, کم از کم 24-36 گھنٹے انہوں نے گزارے, اور ان کی انیشل ریئیکشن کیا تھا کہ وہ اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہے. تو اسے ایسا لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ, جسٹس باقر نجفی, ان کے پیچھے کھڑی طاقتیں, کیونکہ ان کا جسٹس باقر نجفی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی کلوز تعلق ہے. یہاں ان کی کیا انٹینشن تھی مجھے نہیں پتا, آپ ہر قسم کا شک کا فائدہ انہیں دے سکتے ہیں, لیکن ہی از ویری ویل کنیکٹڈ ود پاکستان اسٹیبلشمنٹ. جسٹس باقر نجفی
اور الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں جو ہیں PMLN اور PPP، ان کے درمیان آپ کو کمپلیٹ یہاں پر ایک یونٹی نظر آتی ہے. ان سب کی ایک تھنکنگ تھی. اور ذرائع ابلاغ میں جو بہت سے آپ کو پتا ہے فیکٹوٹمز کہتے ہیں چھوٹے موٹے انگریزی زبان میں. تو جتنے فیکٹوٹمز ہیں جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یہ سب اس سازش کا حصہ تھے. سپریم کورٹ پاکستان نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ ایک میٹنگ ہوئی ان 3 ججز کمیٹی کی، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن was perhaps the only man whose heart is apparently on the right side of the history. باقی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اور سردار طارق مسعود صاحب سے بہت زیادہ مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اچھا کرنے کی، بھلائی کرنے کی. تو پھر ان دی اینڈ کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ بڑا سخت ایک لیا؟ اچھا، جو پروسیڈنگ ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے، وہاں پر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت ایسے کامنٹس کیے جس سے کلیئرلی لگتا تھا کہ وہ اسے کلیئرلی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی تحریک انصاف کی ایک سازش تھی. اور پھر ایک بیانیہ بنایا گیا جس میں بعض خواتین جرنلسٹ، میں نے دیکھا ہے، کچھ بڑا ہی مایوسی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، لیکن کچھ خواتین جرنلسٹ ایسی ہیں جن کا کبھی بھی کوئی دین ایمان نہیں تھا، گزشتہ 10-15-20 برس سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے اس پہ یہ نیریٹو بنایا کہ یہ تحریک انصاف نے ایک سازش کی تھی کہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، بچہ جانتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور ہو جائیں الیکشن جیسے کیسے بھی ہیں، تو وہ تحریک انصاف چاہتی ہے. باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ گھبرائی نہیں ہیں کہ الیکشن نہ ہو. بل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی نیریٹو کو اس پروسیڈنگ میں سپورٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اسکیجول دے دینا چاہیے، اور بڑی سختی کی اور جیسے کہ کھڑے. اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ اس کو شک کا فائدہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود چند ہفتے پہلے سٹینڈ لیا تھا کہ الیکشن کی ایک تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے، الیکشن ہونے چاہیے. اور ان کی اس ڈائریکشن کے بعد جو پریزیڈنٹ ورسز ECP ان کا ایک ڈسکورس تھا، اس کے بعد ہی 8 فروری 2024 کی الیکشن کی تاریخ آئی تھی. تو ایک ان کا اپنا چونکہ ڈیسیجن تھا، اور ہر انسان کا اپنے ڈیسیجن کے ساتھ اس کی خودی، اس کی انا اور اس کی جو ایگو ہوتی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اسی لیے کتاب بھی کسی نے امریکہ میں لکھی تھی کہ never say yes when you want to say no. کیونکہ بڑی فلسافیکل اور سائیکولوجیکل کتاب ہے کہ انسان کی نو کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. جب ایک دفعہ آپ نو کر دیتے ہیں یا یس کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے اندر آپ کی ساری ایگو اور آپ کی شخصیت کی تمام تر طاقت، آپ کی ضد جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو ایک تو اس میں ضد فیکٹر ہو سکتا ہے، ایگو فیکٹر ہو سکتا ہے. مجھے ویسے ذاتی طور پہ شک ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف چونکہ واشنگٹن میں تھے، یہ ٹیسٹ بیلون لانچ کیا گیا الیکشن کو ڈیلے کرنے کا. امریکی کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے ہوں. ان کے جو لارجر ریجنل جو ان کی جو اسٹریٹجک گولز ہیں، اس میں پاکستان میں الیکشن ڈیلے ہونا کسی بھی صورت میں فٹ نہیں ہوتا. ان کے لارجر گولز میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں اس اگلی ڈیولپمنٹ میں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ بیلون تھا جس کو لانچ کیا گیا، لیکن اس ٹیسٹ بیلون کو اپروول نہیں ملا، یہ ٹھا کر کے پھٹ گیا. بٹ دیٹ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ چیزیں کو بہت اچھی ہونے والی. اب ہم آ جائیں اس چیز کے اوپر. یہاں میں آپ کو نا ایک تو ٹویٹ اگر میں آپ سے شیئر کر دوں تو بڑا بھلا ہو جائے گا. ویسے میں زبانی بھی اس کا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ پکچر اسپیکس فار 1000 ورڈز اور مے بی 10,000 ورڈز اور ملین ورڈز. اس تصویر کو آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹونی بلنکن جو ہیں، ٹونی بلنکن، امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ جو ہیں، وزیر خارجہ، وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرے. اب عاصم منیر صاحب کی آپ دیکھیں کتنے وہ خوش ہیں، کتنے وہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ بہرحال جو سیزر کے نمائندے سے ان کو لیجیٹمیسی مل گئی ہے، ان کو اپروول مل گیا. ان کے ساتھ ہی پاکستان کے جو DGI ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں مسرت میں. یہ کیوں اس پکچر کے اندر ہیں؟ یہ چلیں آرمی چیف تو وہاں وزٹ کر رہے ہیں، لیکن DGI جو ہے انٹیلیجنس کا ہیڈ جو ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی ایسی تصویر دیکھی ہو جس میں انڈین انٹیلیجنس کا ہیڈ یا میکسیکن انٹیلیجنس کا ہیڈ یا کینیڈین انٹیلیجنس کا ہیڈ یا ایون یوکرین کی انٹیلیجنس کے ہیڈ کے امریکہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات. سیکرٹری بلنکن کے چہرے کے اوپر اسی قسم کی پریشانی کے اثرات ہیں جس کا میں انٹرپریٹیشن یہ نکالتا ہوں کہ یہ سینٹ کام اور پینٹاگون والے جو ہیں بڑے واحد ہیں. اگر یہ فوٹو اپرچونٹی نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا. یہ اسی قسم کا فیس ایکسپریشن ہے جیسا ٹونی بلنکن کا اس وقت تھا، اینٹونی بلنکن کا، جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے چین کے صدر شی جنگ کے بارے میں ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا اسی میٹنگ کے فوراً بعد، آئی تھنک سین فرانسسکو میں، کہ ہاں شی جنگ پنگ تو ایک ڈکٹیٹر ہے. تو میں نے وہ ویلاگ میں آپ کو تصویر دکھائی تھی. تو یہ دونوں حضرات جو ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈپلومیٹس، یہ تو بہت زیادہ خوش ہیں. اس پہ کسی نے، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس پہ، یہ میں نے ٹویٹ ہی کیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹری آف اسٹیٹ لیڈر آف دی فری ورلڈ میٹنگ ٹاپ ڈپلومیٹس آف پاکستان ویل ڈن. تو یہ ایک آپ اس کو دیکھیں. اچھا، اب اس کی ظاہر ہے کہ میٹنگس میں اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے، بیکاز ظاہر ہے کہ ان کی ڈیفینس ریلیٹڈ میٹنگس تو تھیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا کو کیا گیا. اور یہاں پاکستان کے جو دونوں پوائنٹ مین ہیں، دوسرے بھی اس میں اس لیے آئے ہیں کہ وہ خود بڑے پریشان ہیں فیوچر کے حوالے سے، اور یہاں انہوں نے اپنے لیے ایک لیجیٹمیسی لی ہے اور دنیا کو دکھائی ہے کہ بھائی ہمیں امپائر نے سلیکٹ کر لیا ہے، امپیریل آرڈر کے ہم نمائندے. اگلے آپ اس کو دیکھیں،
یہ وقار خان صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے. یہ بڑے اچھے آدمی ہیں یہاں پہ, آئی تھنک تحریک انصاف کے ساتھ شاید کوئی آفس ہولڈر بھی ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور یہ ٹویٹ میں لکھتے ہیں, اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب بیٹھے ہیں, پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس لاسٹنگ پارٹنرشپ, اور اکیلے عاصم منیر صاحب کی پکچر ایشو کی گئی. وہ نیچے لکھتے ہیں اس کے وقار خان صاحب, ایمبیسی نے عاصم منیر کی, جنرل بھی نہیں لکھا ویسے, ایمبیسی نے جنرل عاصم منیر کی کمیونٹی کے ساتھ ڈنر کی تصویر شیئر کی ہے. حیران کن طور پر پاکستان ایمبیسی نے اپنی روایات کو توڑتے ہوئے مہمانوں کی تصویر شیئر نہیں کی. جیسا کہ کل بتایا گیا تھا, پاکستان کمیونٹی نے عاصم منیر کا جنرل عاصم منیر کا مکمل بائیک آؤٹ کیا. دیکھیں وہ کر رہے ہیں, بدتمیزی میں نہیں کر سکتا. اور ایمبیسی اپنی انتک کوشش کے باوجود زیادہ لوگ اس میں اکٹھے کرنے میں ناکام رہی. شرمندگی سے بچنے کے لیے تصویر کو پبلک نہ کرنا مناسب سمجھا گیا, وچ از ٹرو. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے. میرا خیال ہے 100 200 150 لوگوں کو بلایا گیا تھا, اور اس میں سے بہت زیادہ لوگوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. اور انڈین وہاں پہ غالباً 20 21 22 لوگ وہاں پہ موجود تھے, اور خاصی ایمبیرسنگ قسم کی یہ سچویشن تھی. اور میں ایک اور آپ سے ٹویٹ شیئر کر لوں, پھر میں واپس اس کو بند کرتا ہوں بات. دیکھیے یہ میں نے ایک ٹویٹ کیا, مظہر عباس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا میٹھا 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 کھٹا قسم کا, کہ کمپلیٹ میڈیا بین آن دا کوریج آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان's trial in Cypher case under Official Secret Act is depriving people's fundamental right to know in clear violation of the Article 19 and 19A. Media can be asked not to report certain parts but not a blanket ban. ٹھیک, مجھے اس پہ اعتراض یہ تھا, صرف ایک دو جملے اس کے پڑھ دیتا ہوں, کہ پیارے مظہر بھائی, یہ میرے بہت ہی اچھے جاننے والے ہیں, پیارے مظہر بھائی, بھائی تھا اصل میں, بھائی چیزیں اس سے بہت بہت آگے جا چکی ہیں, اور آپ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہ چوروں ڈاکوؤں کا حصہ تھے, نہ آپ نے کسی سے فائدے لیے. آپ ایک شریف النفس, ایک شریف ترین اور ڈیسنٹ گاڈ فیئرنگ پاکستانی اور صحافی ہیں, مگر آپ قصوروار اس لیے ہیں کہ آپ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اور یہ لڑائی عمران خان کی ہے, یہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ بھی ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ پاکستان پہ باہر کا قبضہ ہو گیا ہے. آپ اور بہت سے اچھے لوگ مسلسل اپنے آپ کو یہ لوری سنا رہے ہیں کہ جو اب ہو رہا ہے یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یوں آپ لوگ اپنے ضمیر کو نیند کا ایک ٹیکا لگاتے ہیں, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ اچھائی اور برائی میں تمیز نہ کر سکے. آپ کے آگے پیچھے 50 سے 75% ایسے لوگ میڈیا میں بھرے پڑے ہیں جو اصل میں ان مجرموں کے اعلی کار ہیں, اور ضرورت پڑنے پر اصول پسند, جمہوریت پسند, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں, مگر اصل میں مجرم اور منافق ہیں. آپ کو انہیں پہچاننے میں بھی آپ نے ان کو پہچانتے بھی ہیں, مگر آپ نے کھل کر اس مجرم ٹولے کے خلاف کبھی پوزیشن نہیں لی. اچھا, اب یہ میں اس میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں. میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں, میں نے اسکرین پہ دکھا دیا ہے. ایک تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ نہیں ہیں, آپ اسے جوائن کریں. ٹویٹر ایک بہت ہی مؤثر, پاورفل انفارمیشن ٹول ہے, اور ٹویٹر کے پیچھے جو شخص کھڑا ہے اس وقت, اللہ اس کو زندگی دے, ایلون مسک جو ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر زائنس لابی نے کتنا پریشر ڈالا. اس کے ایڈز بند کر دیے, مائکروسافٹ, بینکس کے فائنینشیل سب کچھ بند کر دیے. ایلون مسک نے جا کے گروولنگ کی تل اویو کے اندر, وہاں جا کے اپنی اس نے ذلیل, اس نے گوارا ہونا کر لیا, برداشت کیا. اس نے وہاں جا کے اس کو بہت ذلیل کیا گیا, 3 4 5 دن وہاں جا کے وہ معافیا مانگتا رہا, لیکن اس نے ٹویٹر کے اوپر جو فریڈمز ہیں انہیں ختم نہیں کیا. اس چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. اسی طرح ایک دوسرا برٹش جرنلسٹ ہے جس سے آپ سب واقف ہیں, پی ایس مورگن. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے چونکہ بڑے کامنٹس دیے ہیں اسرائیل کے فیور میں, یہ زائنس لابی کو اس نے کھل کے کرٹیسائز نہیں کیا. لوگ سمجھ نہیں رہے کہ پی ایس مورگن نے کیا کیا اس پورے کانفلکٹ میں. پی ایس مورگن نے اسرائیلی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ پیلسٹینین, عرب, مسلم, لیفٹ آف دا سینٹر کے پوائنٹ آف ویو کو جگہ دی ہے. وہ ٹھیک ہے, ہر دفعہ اس نے اسرائیلی لوگ بھی بلائے, لیکن دنیا بھر کے جو سب سے مؤثر اسپوکس پرسن تھے, میں بھی پروفیسر فنکلسٹائن کا سارا مکالمہ دیکھ رہا تھا, جہاں پر زائنس لابی کی طرف سے پروفیسر ہارورڈ کے, ایکس ہارورڈ کے میرا خیال ہے پروفیسر ایلن درشووٹس تھے, اور کس طرح سے پیئرس مورگن نے فنکلسٹائن کو, اچھا دونوں جو تھے, دونوں جو ہیں دونوں, پروفیسر فنکلسٹائن نے ٹکڑے کر دیے, پاش کر دیا انہوں نے وہ سارا نیریٹو جو تھا پروفیسر ایلن درشووٹس کا. تو آپ کو اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھنے کی جو ہے ضرورت ہے. اچھا, اب ہم اس چیز کے اوپر آ جائیں. میں نے آپ کو خاصی پکچر جو ہے اس کے سامنے میں نے آپ کو پریزنٹ کر دی. دیکھیے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں, انہیں امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے اور امریکہ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان کے اوپر ان کو نائٹہڈ کا خطاب دے دیا ہے, اور انہیں پاکستان کے پوائنٹ مین کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا. ٹھیک, کیونکہ اس میں ریئلائزیشن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اسٹرانگ ہیں, جنرل عاصم منیر ان کنٹرول ہیں, وہ چیزوں کو کنٹرول کر کے اسے ایک ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں. گریٹ پاور نیڈ ہمیشہ یہ ہوتی ہے
کیوں جنرل باجوہ کو اکتوبر 2022 میں مزید 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں مل سکی یا ان کو قبولیت نہیں ملی؟ ویسے ان کو 6 سال ہو چکے تھے، اس لیے کہ اسٹارٹنگ بٹوین مارچ اینڈ اکتوبر 2022 جنرل باجوہ جنہوں نے امپیریل آرڈر کی خدمت کی، اور اصل میں یہ سارا بیج جو ہے انہیں کا بویا ہوا ہے، جن کا پلان جو تھا ریجنل ری ایڈجسٹمنٹ کا، جس میں چین کو پاکستان سے نکالنا تھا اور ہندوستان کو پاکستان کے اندر لے کر آنا تھا، اور انہوں نے بیسکلی طور پہ پاکستان کی تمام انسٹیٹیوشنل ویژن کو اور اس کی جو تمام جیو اسٹریٹجی تھی اس کو انہوں نے سیکریفائس کر دیا، لیکن ان کو ریوارڈ نہیں مل سکا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو ریوارڈ ملے گا، وہ 3 سال کے لیے مزید چیف بن جائیں گے، یہی مین جھگڑا تھا ان کا، یہی ان کی ریکوائرمنٹ تھی، اسی لیے وہ سارے نخرے کر رہے تھے، لیکن وہ دوبارہ ان کے سر کے اوپر تاج نہیں رکھا گیا، بیکاز بائی دا ٹائم وہ اتنے گندے ہو چکے تھے، اتنے کنٹروورشل ہو چکے تھے اور ویک ہو چکے تھے، وہ کوئی ڈیسائزو اسٹیپ نہیں لے پائے۔ یہاں پر جو پریزیڈنٹ آرمی چیف ہیں انہوں نے اپنی ڈیسائزونیس شو کی ہے، اور امپیریل آرڈر جو ہے اس نے ان کی ڈیسائزونیس جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کو اپنا پوائنٹ مین جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا۔ بٹ آگے چلتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 36 گھنٹے میں عمران خان کی ہمشیرہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے برملا اس خطرے اور خدشے کا اظہار کیا کہ اعتزاز احسن سے ملاقات کے بعد اعتزاز احسن نے ان کو سمجھایا کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اسکول کا بچہ تھا، چھوٹا تھا، مجھے پتا ہے کوئی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو سکتی ہے۔ میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دھاڑے مار مار کے اپنے گھر کے اندر، اور ایسے لوگوں کو جو ذوالفقار علی بھٹو کے بہت ناقد تھے، یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ڈرایا جا رہا ہے، امپریس اپون کیا جا رہا ہے، بعد میں معافی ہو جائے گی، جیل میں رکھیں گے بہت دیر تک، وغیرہ وغیرہ اینڈ سو آن، کوئی آ جائے گا، کوئی انٹرنیشنل انٹرونشن ہو جائے گی۔ اعتزاز احسن نے علیمہ کو اور عمران خان کی ہمشیرہ اور فیملی کو یہ کنونس کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، معاملات ایک خطرناک سچویشن میں جا رہے ہیں، سائفر کیس میں عمران خان کو سزائے موت دی جائے گی، شاہ محمود قریشی صاحب کو عمر قید دے دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل اویئرنس، ایک کوگنیزنس، ایک شعوری جو ہے، اور یہ جو کیسز ہیں، کیا برطانیہ میں کیس کریں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں، ڈونلڈ لو کے خلاف کیسز کریں۔ اب اس کو یہ جو آپ کے فیکٹ ٹوٹمز ہیں پاکستانی میڈیا کے، آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی تو جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی نہیں بنتی، برطانیہ کی کورٹ کیا کر لے گی، ڈونلڈ لو والا مقدمہ تو فلاڈ ہے۔ آف کورس یہ سب پوائنٹس اپنی جگہ ویلڈ ہیں، بگر پکچر یہ ہے کہ آپ ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک توجہ دلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ اس کی سگنیفیکنس ہے۔ اب کوشچن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے ویلاگس میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہاں خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کے یہ میکسیمم پینلٹی یعنی ڈیتھ پینلٹی حاصل کرنے کی سائفر کیس میں کوشش کی جائے گی، جلدی جلدی آپ سمجھیں کہ جنوری کے کہیں درمیان میں ایسا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ابھی اس میں پھر علیمہ خان صاحبہ نے اس کو جو برملا اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، اعتزاز احسن کو جو انہوں نے ریفر کیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس؟ دیکھیے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 ممبر بینچ نے کوئی 48-56 گھنٹے پہلے جو اپنا فیصلہ کیا، جس کے اوپر میں نے ایک بڑا ڈپریسنگ سا ویڈیو کیا تھا، جہاں پہ ٹرائل آف دا سویلینز بائی دا ملٹری کورٹ کے جو بہت لینڈ مارک ڈیسیجن کیا تھا، جو ایک واحد جرات مندانہ ڈیسیجن کیا تھا، یونانیمس ڈیسیجن کیا تھا 5 ممبر بینچ نے 23 اکتوبر کو، اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ نے اسے سسپینڈ کر دیا۔ 6 ممبر ڈیسیجن تھا، بہت کنٹروورشل ڈیسیجن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے زیادہ یہ ایک تاریخ دن تھا پاکستان کی جوڈیشری میں، اور اس فیصلے کے بعد سے جو چیز سامنے آئی ہے، اعتزاز احسن کو جو چیز سمجھ آئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا نام ہے ان کا یار، بہت مشہور جو ہمارے وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ، I'm so sorry، کئی دفعہ بولتے بولتے جب آپ ایک بولنے کا بھی ایک جبر ہوتا ہے، جب آپ نے مسلسل اسکرین پہ بولنا ہوتا ہے، تو سلمان اکرم راجہ کا بھی آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا اس حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی تمام انٹائر لیگل پریکٹس کے زمانے میں کبھی اتنا ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوا جتنا میں نے اب فیل کیا ہے۔ اور میں بالکل آئی انڈرسٹینڈ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فار آل پریکٹیکل پرپزز اعتزاز احسن جب وہ علیمہ کو ملے ہیں اور انہوں نے علیمہ کو اس خطرے کا بتایا ہے، تو اعتزاز احسن نے یہ احساس کر لیا ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ ختم ہو چکی۔ اب سپریم کورٹ صرف ایک بلڈنگ ہے، جب تک، اور یہ سپریم کورٹ کمزور تھی ہمیشہ سے، میں ہمیشہ آپ کو سپریم کورٹ کمزور تھی، اس کا ایک تابوت پڑا ہوا تھا شاہراہ دستور کے اوپر، اور شاہراہ دستور پہ کوئی دستور بھی نہیں ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اسلام آباد کی، اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، یہ صرف خوبصورت سے بنائے ہوئے ریپلیکا ہیں۔ اگر یہ گندے سے کراچی کے اندر پاکستان کا دارالخلافہ ہوتا تو کبھی پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اتنے خراب نہ ہوتے۔ یہ جو اسلام آباد ہے، یہ ایک بہت خوفناک انوینشن تھی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ ویسے آپ نے کوئی فائنینشیل سٹی کہیں بنانا ہوتا تو آپ بنا دیتے، لیکن اسلام آباد کو پاکستان کا
कैपिटल सिटी बनाना जो था, ये पाकिस्तान के एक बहुत ही खौफनाक साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। ये मैंने इससे पहले भी वीलॉग्स में कई दफा कहा, अपने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी कहा है, और इसको वही लोग समझ सकते हैं जो समझना चाहें कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो इस्लामाबाद का दस्तार दस्तूर है, जो इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रखा गया है, इसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की मौत है। वहां पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार सुप्रीम कोर्ट के जरिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ज़बह किया गया, उसका स्लॉटर वहां पे जो है वो किया गया। लेकिन जब तक उमर अता बंदयाल थे, तो ये जो ताबूत सुप्रीम कोर्ट का था, इसमें से कम कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि शायद इस ताबूत का ढक्कन खुल जाए। इसमें से कभी ना कभी लोगों को उम्मीद थी, और आप में से बहुत से लोग मेरी बात से शायद एग्री कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि एतजाज एहसन को, ये सलमान अकरम राजा को, ये बहुत से और लोगों को, मुझे नहीं थी वैसे ज्यादा, लेकिन बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई कुछ भी अगर एडवर्स डिसीजन होते हैं एक ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रास्ता जो है रोक लेगी। अब एतजाज एहसन ने और सलमान अकरम राजा वगैरह जो हैं, वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बेचारी सफेद रंग की बिल्डिंग है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। काजी फैज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ताबूत के अंदर कील खासे ठोक दिए हैं, और इसमें से इस सुप्रीम कोर्ट के रिकवर करने के चांसेस जो हैं बड़े कम है। इसीलिए जो डिसीजन किया गया है इलेक्शन शेड्यूल देने का, मुझे उसके ऊपर बहुत शक है कि ये डिसीजन सिर्फ कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से नहीं हुआ, क्योंकि आप उनको शक का फायदा दे सकते हैं कि उनकी अपनी जाती ईगो और उनकी प्राइड उसके अंदर आ गई थी, क्योंकि उनका डिसीजन था। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि जिस शहर के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से सिग्नल गया है कि हमें ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारे आगे की जो लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं साउथ एशिया के अंदर, वो इलेक्शन के डिले से जो है वो पूरे नहीं होते। तो अब एतजाज एहसन ने ये इम्प्रेस अपॉन किया अलीमा पे कि भाई कोर्ट तो है ही कोई नहीं। जो चीज समझ आई है कि आप कहाँ से, अगर आप सोचते हैं कि ट्रायल कोर्ट सजाए मौत दे देती है, हाई कोर्ट भी उसको यस कर देगी, उसको अप्रूव कर देगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगी, अच्छा फिर ये भी माइंड में रखें, मैंने कई दफा बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ लोग इसको समझते नहीं है। इंसाफ जो है वो अदालतों ने, पुलिस ने नहीं देना होता। आपने जहां किसी माशरे में क्राइम खत्म, देखें अमेरिका के अंदर भी जो बड़े क्राइम इन्फेस्टेड एरिया है, वहाँ पुलिस भी बड़ी है, जगह जगह लोगों के साथ शूट एंड साइट होती है पुलिस की, पुलिस मुकाबलों में लोग मारे जाते हैं, लेकिन उससे क्राइम जो है वो कम नहीं होता। लेकिन अमेरिका में ऐसे अमीर इलाके भी हैं जहाँ क्राइम अनहर्ड है, जहां लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं बंद करते, उनके अमेजोन की महंगी चीजें कंप्यूटर दरवाजों के ऊपर पड़े रहते हैं, वहां पर उनके बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, उन्हें कभी कोई क्राइम होता ही नहीं है, वहां पुलिस की प्रेजेंस नजर ही नहीं आती। ये सोशल स्ट्रक्चर है, ये सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। जो अमीर इलाके हैं, जो एफ्लुएंट एरियाज हैं, उनका जो सोशल और समाजी ढांचा है वो गरीब इलाकों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। इसी तरह ये जो लोगों के जहन में है कि अदालतें इंसाफ देती हैं, अदालतें इंसाफ नहीं देती, माशरा इंसाफ देता है। और जो इन माशरा जो है उसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर होता है, जिसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल विगर होती है, वो अपनी अदालतों को, अपनी पुलिस को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने लेजिस्लेटिव ढांचे को स्ट्रक्चर ऐसे करता है कि उसके अंदर इंसाफ होता है, उसके अंदर आपको एक तबकाती इंसाफ जो है वो मिलता है। जैसे बाज यूरोपियन ममालिक, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका उसमें शामिल नहीं है, अमेरिका में उतना तबकाती इंसाफ आपको नहीं मिल रहा जो कनाडा में आपको मिल रहा है, जो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में जिस किस्म का इंसान को और एक इंसाफ को इंसान मिल रहा है, इंसाफ को यानी इंसानों को इंसाफ मिल रहा है, वो नहीं मिलता। तो बहरहाल ये डिफ्रैक्शन हो गई, ये कंप्लीट जो बहुत जो है जिसकी वजह से अलीमा वगैरह ने ये पोजीशन लिया। उसमें आगे क्या होता है उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। अब जो मैं आपको उस बात पे आ रहा हूँ जो मैंने और इसी से रिलेटेड है ये कि जो मैंने ट्वीट कोट किया जनाब इसे कहते हैं मजहर अब्बास साहब के ऊपर, बहुत से अच्छे लोगों के मैंने उसमें नाम लिए। मैंने उसमें उमर अता बंदयाल साहब का नाम लिया, मैंने उसमें आयशा मलिक का नाम लिया, मैंने उसमें आरिफा नूर का नाम लिया, मैं उसमें सैकड़ों नाम जो हैं और लिख सकता हूँ। मेरी इन सब लोगों से शिकायत ये है, ये सब अच्छे लोग हैं, इंक्लूडिंग मैं समझता हूँ कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हार्ट वाज ऑलवेज एट द राइट प्लेस। मैं समझता हूँ कि इजाजुल अहसन साहब का हार्ट इज एट द राइट प्लेस। लेकिन इन लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। बहुत से लोग जो मीडिया में हैं, सिविल सोसाइटी में हैं, आप में से जो बहुत से लोग हैं, जब मार्च में इस बैनुल अक़वामी साजिश ने अपनी पूरी शक्ल सामने इसकी आ गई, साजिश तो चल रही थी 2021 से, और साजिश का बुनियादी जो मकसद है वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करना था, और इसका कोई इसराइल के साथ ताल्लुक नहीं है। निकालें ये फजूल बातें अपने जहनों के अंदर से। व्हाई डू यू इंसल्ट योर इंटेलिजेंस अगेन एंड अगेन बाय ब्रिंगिंग इन इसराइल इनटू एन इक्वेशन? ये सिर्फ बच्चों की दुनिया का, पीटीवी का, रेडियो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की टेलीविजन का, ज़राए ब्लाग का एक बेवकूफ, माइंड बॉगलिंग, माइंड डिस्ट्रॉइंग, माइंड डिजेनरेटिंग प्रोपेगेंडा है, जिसके अंदर आप इसराइल को फिट करते हैं। इट इज इंडिया माय डियर, इट इज इंडिया, इट इज नॉट इजराइल, इट इज इंडो अमेरिकन चाइना इक्वेशन, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ये सारा रिजीम चेंज हुआ है। और मैं इसका दर्जनों दफा पहले जिक्र कर चुका हूँ। ये और बात है कि बहुत से लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। मेरी जो शिकायत है, मेरा जो दुखड़ा है,
عمر افضل بندیال صاحب سے, اجاز الاحسن صاحب سے اور بہت سے میڈیا کے لوگوں سے کہ جب یہ بین الاقوامی سازش پوری طرح سے نظر آنے لگ گئی تھی ان the March of 2022, جب خود پاکستان آرمی کے ایک انتہائی سینئر موسٹ جنرل جن کو آرمی چیف بننا چاہیے تھا, جنرل ہارون اسلم, انہوں نے اس کے حوالے سے مارچ میں ٹویٹ بھی کیے, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز, بڑی احتیاط سے انہوں نے ویڈیوز کی, بڑی معنی خیز انہوں نے ویڈیوز کی. جن دنوں میں نے اپنی ویڈیوز کا آغاز کیا اس کی نشاندہی کی جنرل ہارون اسلم صاحب نے بھی کی, اور بات ہے کہ ان پہ بعد میں پریشر آ گیا, وہ وہیں انہوں نے پاکستان میں رہنا تھا, میں پاکستان سے میں اسکیپ کر لیا تو میں نے زیادہ بولنا شروع کر دیا. لیکن انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ بھئی ایک یہاں پر ریجنل انٹرنیشنل پلاٹ ہے اور یہ پلاٹ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے جو فیلو ججز تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاسم سوری سے جو رولنگ کروائی گئی تھی وہ کنٹروورشل رولنگ تھی. وہ رولنگ جو ہے وہ خاصی کوشچنبل قسم کی رولنگ تھی, لیکن یہ ذمہ داری تھی سپریم کورٹ کے جسٹسز کی, عمر عطا بندیال صاحب کی, اجاز الاحسن صاحب کی, منیب اختر صاحب کی, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی, اور بھی جتنے لوگ تھے, کہ یہ اس موقع پہ اس سازش کا شکار نہ ہوتے جو جنرل باجوہ کر رہے تھے, اور جس سازش کا حصہ میری انڈرسٹینڈنگ, میرے ناقص انالیسس میں اور ایویڈنس بھی میں دیتا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا حصہ تھے. بیکاز جب یہ قاسم سوری کی رولنگ آئی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس کو. اس کے بعد چیف جسٹس کے گھر میں فوری طور پہ ایک میٹنگ ہوئی جہاں انہوں نے وہی سٹینڈ لیا تھا کہ یہ بڑا غلط ہو گیا, یہ جمہوریت کا تباہی ہو گئی, سپریم کورٹ کو اس میں انٹروین کرنا ہے, یہ تو بڑا مار دیا, پاکستان تباہ ہو گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو واویلا تھا جس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اسی طرح سے جیسے آپ اس وقت بہت سے جو لوگ ہیں مائک پکڑ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹوں کے لیے وہ بڑی نیپوٹزم کرتے تھے, انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے مشرف کے حوالے سے کیسز میں کیا. تو مظاہر علی اکبر نقوی کے اندر بڑی کمزوریاں ہوں گی, انسانی کمزوریاں ہوں گی, اور ان کو ڈیمونائز جو, لیکن اصل وجہ کیا ہے, آپ کو ہمیشہ بگر پکچر دیکھنی ہے. بگر پکچر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا تھا, جمہوریت کو بچایا نہیں جا رہا تھا, ایک ریجنل پلاٹ تھا. مجھے بہت شک ہے کہ عمر عطا بندیال اور ان کے بہت سے فیلو ججز جو ہیں ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان سے کیا کروایا جا رہا ہے. لیکن اب اس سٹیج پہ جہاں ہم اس کے 21 مہینے کے بعد دسمبر 2023 کے آخر میں ہیں, تو آئی ایم شیور کہ اگر کوئی میری یہ ویڈیو شیئر کرے, آپ میں سے کوئی اگر شیئر کر سکتا ہے عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ اور باقی سارے جج صاحبان کے ساتھ, ان کو کلیئرلی نظر آئے گا کہاں ہے سپریم کورٹ. ویئر از دی سپریم کورٹ؟ از دیر اینی تھنگ لیفٹ اباؤٹ دی سپریم کورٹ آف پاکستان؟ وہ سپریم کورٹ جس نے حکومت گرائی, جس نے جمہوریت کا راستہ روک دیا, جس نے الیکشن نہیں ہونے دیے, اس سپریم کورٹ نے اپنی خودکشی کی. اس سپریم کورٹ نے اس سٹیج کے اوپر, جیسا کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا, اپنی قبر اور اپنا گڑھا اس طرح سے کھودا جس طرح ایک کرائم کی فلم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کولمبین ڈرگ کارٹل والے کسی انسان کو قتل کرنے سے پہلے وہاں گن پوائنٹ کے اوپر اسے کہتے ہیں کہ گڑھا کھودو, اس کے بعد گڑھا کھودتے ہیں, اس کو گولی مار کے اسی گڑھے میں پھینکتے ہیں, پھر اس کے بعد جس کو مارنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مٹی ڈالو, اس کے بعد اس کو بھی اسی کے اندر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں. وہ مومنٹ تھا اپریل 2022 کا جہاں معزز جج صاحبان نے خودکشی کی, کلیکٹیو سیوسائڈ کی, اور اس وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور نواز شریف کے ساتھ مل کے اس سازش کو آگے لے کر جا رہے تھے, اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل انالیسس. کیونکہ آپ نے ہسٹورین نے اور ایک جو ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس نے انالیسس ہی کرنا ہوتا ہے لیونگ ہسٹری کا. لیکن اب یہ چیزیں بہت بہتر طور پہ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس وقت لوگوں کو نظر نہیں آئی, اپنے آپ کو ضمیر کو ٹٹولیں پیچھے جا کے, آپ میں سے 90% لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو بگر پکچر خاصا میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اسرائیل اس کے اندر بگر پکچر میں کہیں فٹ نہیں ہوتا. جو پلان ہے بیسکلی ویسٹرن پاورز کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ کو انڈیا کے لیے کھولنا ہے, پاکستان کو لانا ہے اس سٹیج پہ جہاں ایک ایسی گورنمنٹ ہو. اور یہ جو الیکشن ہے اس کی جو ساری سگنیفیکنٹ, کیوں وہ الیکشن کا ڈیلے نہیں چاہتے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں یہ جو سارا ارینجمنٹ ہے جس نے ایک ریجنل ڈیل کو لیجٹمائز کرنا ہے, اس الیکشن نے اس پولیٹیکل ڈھانچے کو لیجٹمائز کرنا ہے, اس لیے یہ الیکشن کا ڈیلے نہیں چاہتے. اور ان کی یہ بھی ضرورت ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کم از کم, یعنی گندا تو ان کو پتہ ہے کہ ہوگا, ان کی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ الیکشن تو بہت رگڈ ہوگا, لیکن کتنا رگڈ ہوگا, وہ کتنا گندا ہوگا, اس کے بارے میں کس قسم کے امپریشن ہوں گے. ظاہر یہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے تھوڑا بہت صاف ستھرا لگے, لیکن اس الیکشن کے بعد ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ ہوگا جس سیاسی ڈھانچے نے جس کو پہلے پاکستان کے عوامی کے لوگ ایک زمانے میں ہیجمنی کہتے تھے, لیکن میں اس کو زیادہ بہتر طرح میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاکستان ہیز ٹو ایڈجسٹ ود دی انڈین زون آف انفلوئنس. جو پاکستان نے کبھی بھی اس کو انٹلیکچولی ہینڈل نہیں کیا ٹھیک طرح سے کہ انڈین زون آف انفلوئنس کے ساتھ پاکستان کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. لیکن میرے جیسا جو ایک پاکستانی پیٹریٹ اور نیشنلسٹ ہے,
میری مطلب اس میں 2+2 میری جو تھنکنگ ہے، میری جو ایک جیسی کیسی بھی تھنکنگ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک لیجٹمیٹ پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے، کوئڈ پرو کرنا ہے کہ انڈیا کا کیا ہوگا، پاکستان کو کیا ملے گا، انڈیا کو کیا ملے گا۔ اگر پاکستان کے پاس انلیجٹمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی اور اس کے اوپر مغربی دباؤ ہوگا کہ اس انڈیا کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، تو پاکستان کو جو ڈیل ملے گی اس سے مزید تباہی ہوگی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کنسسٹنٹ میرا انالیسس ہے اسٹارٹنگ فرام مارچ 2022 سے اب تک۔ آئی ایم ون آف دا بگیسٹ انڈوفائل آف دا پاکستانی میڈیا۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں بہت اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو فورن آفس ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکے دی رائز آف انڈیا اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کو کیسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ لیکن جس طرح سے مغرب نے آ کے پاکستان کو کیپچر کر لیا، سیز کر لیا ہے پاکستان کو، باہر سے ریموٹ کنٹرول کر لیا ہے، اس کے نتیجے میں جو ڈیل ہوگی انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ بہت پینفل ہوگی۔ پلان ان کا یہ ہے کہ انڈین کمرشل گڈس کے لیے راستہ کھل جائے گا، وہ چائنیز گڈس کو ریپلیس کر دیں گی، پاکستان ہندوستان ہنکی ڈوری ہو جائیں گے، اس سے ایفلوئنس آئے گی، اس سے لوگوں کو سستی چیزیں ملنے لگ جائیں گی، سروسز مل جائیں گی، پاکستانی کمپنیز کو انڈیا میں کام ملے گا، ان کو یہاں کام ملے گا اور چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی۔ آئی انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس۔ آئی مین اینی ون ہو ڈز 2+2 اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر، لیکن اس کے اندر بڑے خطرے جو ہیں وہ پنہا ہیں۔ پاکستان کو وہ پرانی باتیں 1948 کی ریزولوشن اینڈ آل دیٹ وغیرہ جو ہیں، جو ابھی جا کے جناب کاکڑ صاحب دوبارہ وہاں پہ ریپیٹ کر رہے تھے مظفر آباد کے اندر، اس کا اب کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز پلان ہو رہی ہے۔ الیکشن کی اب اس میں کیا سگنیفیکینس، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ الیکشن تو نہیں ہو رہے نا پاکستان میں، یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے، ایک ڈرامہ ڈھکوسلا کیا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو ایک ڈرامے کے ذریعے جو ٹوٹلی مینج اور ریگڈ ہوگا، اس نئے سیاسی ڈھانچے کو لیجٹمیسی دینی ہے، جس نے آ کے انڈیا کے سامنے سرنڈر کرنا ہے اگینسٹ دی بیٹر انٹرسٹ آف پاکستان، بیکاز پریشر بہت زیادہ ہے۔ پاکستانی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ جوک در جوک نکلیں، کوئی بندہ گھر میں نہ بیٹھے، الیکشن کے دن نکلیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کریں، اور ان دا رن اپ ٹو دی الیکشن اس الیکشن کی خرابیاں، کمزوریاں، ریگنگ کو ایکسپوز کریں، جیسے اس پٹیشن کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک آخری جملہ بول دوں پھر بات ختم ہو جائے گی، ورنہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی۔ یہ الیکشن صرف ایک سٹیپ اور ایک سٹیج ہے ان دا لانگر اسٹرگل اینڈ دا بیٹل۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کا دن مطلب جیسے کہتے ہیں شادی ہو جائے گی تو آگے تھنگز ور ہیپی، سنڈریلا اینڈ دا پرنس اینڈ دا کنگ لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، اگر اس قسم کی بچگانہ آپ کی تھنکنگ ہے تو پھر تو بڑا برا حال ہے ہمارا۔ لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ الیکشن اس پاکستانی لوگوں کی سوورینٹی اور اٹانومی کی جو جدوجہد ہے، پاکستان کے سروائیول کی جو جدوجہد ہے، ہندوستان سے بہتر ڈیل کی جو جدوجہد ہے، ایک میننگ فل ایگزسٹنس کی جو جدوجہد ہے، اس میں عمران خان الیکشن فٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واحد چیز نہیں ہے، یہ ایک کنٹینیوئنگ اسٹرگل ہے۔ اپنے آپ کو اس لمبی اسٹرگل کے لیے تیار کریں اور ہر طرح سے اسے ایگزامن کریں کہ آپ کو کس طرح سے مغرب اور ہندوستان سے ایک بہتر ڈیل چاہیے۔ میرا اگر کوئی ویژن ہو، پاکستان، انڈیا اور چائنا کو ذاتی طور پہ ایک ڈیل چاہیے۔ پاکستان، انڈیا اور چائنا کو ویسٹرن ورلڈ کو نکال کے ایکویشن سے آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس خطے کے معاملات کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانیوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑی ریجنل پاور ہے، اور پاکستان ہندوستان کی کیا کیا چیزیں مان سکتا ہے۔ ہندوستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے ہمارے 1000-2000 سال کی ہسٹری ہے۔ یہ اس طرح سے امریکہ اور انگلینڈ کی کہانی اور دباؤ اور ڈرامے سے جو ہم ڈیل حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پاکستان کی جینوئن پیپل لیڈرشپ جو ہے اسے انگیج کر کے پاکستان کو ایک سیلف ریسپیکٹنگ ڈیل دینی ہے۔ پرابلم یہی ہے کہ ہندوستان، دلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو سیلف ریسپیکٹنگ ڈیل نہیں دے پا رہے ہیں۔ آئی ہوپ میں نے خاصا ایکسپلین کیا اس سے۔ لیٹس سی، پھر ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے۔